बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और ये इस दुआ के साथ हम आज अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला इस नए साल को हम सब के लिए मुबारक करे और हम पिछले साल से बेहतर इंसान बने। जो हमारी से गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं उनकी तरफ हम तवज्जो दें और इस नए साल में एक नई उमंग के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नए जोश के साथ हम इस ज़िंदगी को अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझें और अपनी आखिरत के लिए इस दुनिया को हम जितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम इस्तेमाल करें। ख़वातीन हज़रात, हमारा जो तरीका है इस्लाम स्टडी सर्कल का, जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हम कुरान मजीद की आयात का मुताला करते हैं, उसके बाद हम हदीस से कुछ हिस्सा पढ़ते हैं और फिर हम बाइबल की तरफ मुतवज्जे होते हैं। और इसके अलावा आपको ये मालूम है कि हम फिर किसी मौजू पे भी गुफ्तगू करते हैं। तो मैं अपनी इस गुफ्तगू का अब आगाज़ करता हूँ और हम कुरान मजीद से आगाज़ करेंगे। ख़वातीन हज़रात, कुरान मजीद की जिस आयत का मैंने आपके लिए इंतखाब किया है, ये सूरह बकरा की 285 नंबर या 285 आयत है। और ये आयत इस लिहाज से अहम है कि ये हमारे जो ईमान है, इनको हम फेथ कहते हैं, उसके अरकान को तफसील से बयान करती है। यानी जो टेनेट्स ऑफ फेथ हैं, यानी फेथ के जो अज्जा हैं, हम जब कहते हैं ना कि हम ईमान लेके आए, तो इसका क्या मतलब है, तो उसकी कुछ तफसील है जो ये आयत बयान करती है। और इस लिहाज से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आयत है कि हमें ये इस तरफ तवज्जो दिलाती है कि अल्लाह ताला के हवाले से और जो दूसरे हक़ाइक़ जिनको हमने मानना है उनकी क्या नौइयत है और किस तरह से हमने उनको ना सिर्फ मानना है बल्कि आगे उनकी तरफ जो इल्मी बहसें हैं उनको भी समझना है। तो अल्फाज हैं अल्लाह ताला के, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। The messenger has believed in what has been revealed to him by his Lord, and so have the believers. All of them have professed faith in God, His angels, His books, and His messengers, and they assert, we do not differentiate between any of God's messengers. And they said, we have heard and have obeyed. We seek your forgiveness and believe that on that day to you shall we return. So ये आप ये देख सकते हैं ख़वातीन हज़रात के इस आयत के अंदर कितनी उम्दगी के साथ एक बहुत ही जामे मज़मून बयान हो गया, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसकी तफसील बयान हो गई है कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाना, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाना, ये ईमान के अज्जा हैं। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, दरमियान में देखिए ये कलमा है जो अहले ईमान की तरफ से इंसर्ट किया गया है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और वो ये है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम आपके रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। यानी हम अल्लाह ताला के जो रसूल हैं, अल्लाह ताला ने जो पैगंबर भेजे हैं, वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन देम, हम सब पर ईमान लेके आते हैं। हम ये नहीं करते कि किसी एक का इनकार करें या किसी एक का इकरार करें, बल्कि तमाम जो अम्बिया हैं, हज़रत आदम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बिया हैं उन सब पर हम ईमान लाते हैं और ईमान लाने में हम डिफरेंशिएट नहीं करते। और फिर हम ये भी कहते हैं कि हमने जो सुना है परवरदिगार, उसको हमने सिर्फ सुना नहीं बल्कि मान लिया। और देखिए इस पूरी लिस्ट में एक चीज़ रह गई थी ना, वो आखिरत पर ईमान था, उसको आखिर में बयान किया और ये कहा गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, यानी हम तेरी मग़फ़िरत मांगते हैं और हमें मालूम है कि हमने तेरी तरफ पलटना है। तो ये जो गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर जो है, ये बिल्कुल साफ बता रहा है कि यहाँ ईमानियात की जो फहरिस्त है ये मुकम्मल हो जाती है। गोया all the basic tenets of faith they have been comprehensively stated in this verse। और इसलिए मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसके अंदर जो एक ख़ास पहलू है जिसको कुरान मजीद ने ज़ोर दिया और जिसमें हम अक्सर गलती कर जाते हैं, वो ये है कि हम अपने पैगंबर का दर्जा बढ़ा देते हैं। यानी अब जो उम्मतें हैं, जो अम्बिया उनकी तरफ मबूस हुए हैं, उस पैगंबर को वो सुपीरियर समझते हैं बाकी पैगंबरों से। तो एक चीज़ तो ये बताई गई कि नहीं, दर्जे में हमने कोई तफरीक नहीं करनी, सारे के सारे अल्लाह ताला के पैगंबर हैं।
اور کسی کی برتری جو ہے وہ اس طرح سے بیان نہیں کرنی. یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ریلیٹو سپیریورٹی حاصل ہے. ریلیٹو سپیریورٹی کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک پہلو میں، لیکن کامل سپیریورٹی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. یعنی کوئی اگر یہ کہے، جیسے کہ اکثر ہمارے ہاں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چونکہ خاتم النبیین ہیں یا خاتم الانبیاء ہیں، اس پہلو سے ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایک ڈسٹنکشن ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے نعوذ باللہ ہمارے ہاں جو قوالیاں ہوتی ہیں کہ سارے نبی تیرے دل کے سوالی شاہ مدینہ، یہ انتہائی غلط بات ہے. یعنی اللہ کے در کے سب سوالی ہیں، پیغمبر کا در کا کوئی سوالی نہیں ہے. سو یہ ہمارے ہاں عام طور سے پیغمبروں کا درجہ جو بڑھایا جاتا ہے، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، یہ ایک ہمارے ہاں شاعری کے اندر بھی ایک بہت پامال مضمون ہے. آپ فارسی شاعری پڑھیں، آپ اردو شاعری پڑھیں، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو بیان کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خود پوچھا گیا کہ آپ سب سے برتر ہیں تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا ذاکا ابراہیم. انہوں نے کہا اگر آپ کسی کو برتر سمجھتے ہیں تو وہ ابراہیم ہے. اور دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کی جو حیثیت ہے، جو انہوں نے جس طریقے سے اپنی بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ان کو محسوس ہوا کہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کو اسے دریغ نہیں کیا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے آزمائشیں سہیں، آگ میں وہ ڈالے گئی، اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ایک چال تھی ان کی. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے والد سے جو آزمائش پیش آئی اور ابتلا پیش آئی، سو ان کی ایک خاص حیثیت ہے. پھر دیکھیے درود جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اس میں بھی آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کو ایک خاص طریقے پہ کہا گیا کہ اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم، یعنی اللہ تعالیٰ تو برکت دے جیسے کہ تو نے ابراہیم کو برکت دی ہے. گویا ان کو ریفرنس پوائنٹ بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا. گویا کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیے برتری کی جو بحث ہے وہ آپ نے میرے سے متعلق نہیں کرنی، میرے نزدیک جو ہے کوئی برتر ہے تو وہ حضرت ابراہیم ہے. تاہم یہ بھی کوئی ہمیں مقابلے کا اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے کہ کون برتر ہے کون کہتر ہے. تفریق ہم نے نہیں کرنی. یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری پیغمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ایک امتیاز حاصل ہے، جس ڈسٹنکشن حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ نبوت ان پہ ختم ہوئی، ان پہ جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ ایک محفوظ کتاب کے طور پہ اب ہمارے پاس پہنچی ہے. اس سے پہلے جو ڈسٹنکشنز رہی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یہ ان کی ڈسٹنکشن ہے. حضرت عیسیٰ کو جو معجزات عطا ہوئے وہ کسی پیغمبر کو اس سے پہلے عطا نہیں ہوئے تھے. وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، وہ کوڑی کے جو مرض ہیں ان کے بیماروں کو وہ شفا یاب کیا کرتے تھے. سو یہ ایک ایکسٹراڈنری ہے. لیکن یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ریلیٹو سپیریورٹیز ہیں، ریلیٹو ڈسٹنکشنز ہیں، ایبسولوٹ ڈسٹنکشن جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جتنا منع کیا گیا ہے انفارچونیٹلی ہم اتنا ہی اس میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت گہرے جا چکے ہیں. اور اسی کو اہل کتاب کو ایک مرتبہ کہا گیا کہ لا تغلو فی دینکم، یعنی اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ایکسٹریمزم ہے کہ کسی چیز کی حیثیت آپ جتنی ہے اتنی رکھنے کے بجائے اس کو کہیں زیادہ بڑھا دیں، تو اس کو بہت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے یہاں پہ یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تنبیہ کا جملہ ہے جو انسرٹ کیا گیا کہ ہم رسولوں پر تو ایمان لے کے آئے ہیں، اور ہمارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسولوں کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں کرتے. تاہم اس سے پہلے بھی جو بات کہی گئی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کتابوں پر ایمان لے کے آئے ہیں. ساری کی ساری جو کتابیں ہیں، all divine books starting from Adam، یعنی ظاہر ہے کہ ان میں سے سروائیو چند کتابوں نے کیا، not all of them have survived، لیکن the ones that have، یعنی سارے ہمیں پتہ ہے کہ تورات ہے، اور تورات کے اندر جو چونکہ تورات خود ایک تاریخی ترتیب سے جمع ہوئی ہے پہلی 4 کتابوں میں، تو آپ ان کو دیکھیں گے صحیفہ ابراہیم کی کچھ باقیات موجود ہیں کتاب پیدائش میں، جو بک آف جینیسس ہے. اسی طرح سے جو اصل تورات ہے، جیسے کہ ہمارے استاد گرامی جناب جاوید احمد حامدی اس کو واضح کرتے رہے ہیں کہ وہ ڈیٹرانومی ہے، بک آف جو 5th book of the Pentateuch ہے، جس کو ہم کتاب استثناء کہتے ہیں، کہ اصل تورات اپنی مرتب شکل میں اگر آپ نے پڑھنی ہو تو وہ کتاب استثناء ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے نئی جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ جدید جو ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اسی مجموعے میں. سامز، یہ جو زبور ہیں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور اسی وجہ سے خواتین و حضرات ہم جو یہ سیٹرڈے کا سرکل منعقد کرتے ہیں، اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو دوسری الہامی کتابیں ہیں ان سے بھی کچھ حصہ پڑھیں، تاکہ یہ ذوق ہم میں پیدا ہو کہ ہم نے تفریق نہیں کرنی، اور رہنمائی اور ہدایت جہاں بھی ہم سے ملے ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے. یہ ایک انسان کی یا بلکہ ایک مومن کی آپ کہہ لیں گمشدہ میراث ہے. جہاں پہ بھی آپ کو اچھی بات ملے اس کو لینا چاہیے.
اس کی تلقین کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں یا ینگسٹرز ہیں ان کے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قدیم جو کتابیں ہیں ان کا بھی کچھ وہ مطالعہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کے حوالے سے، آخرت کے ایمان کے حوالے سے، چونکہ ہم بہت ساری گفتگویں کرتے بھی رہے ہیں، لیکن بہت بریفلی، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پر جو ایمان ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے عرب واقف تھے، یعنی اللہ کا جو ورڈ ہے وہ واقف تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے۔ ان کی جو خرابی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے اور خداؤں کو مانتے تھے۔ تو اس وجہ سے عالم عرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو وہاں پہ کوئی ایتھیسٹ آپ کو شاید ہی ملے گا، اگنوسٹک شاید ہی ملے گا، وہاں زیادہ تر مشرک لوگ تھے جو خدا کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے توحید کے حوالے سے قرآن مجید میں جتنی بڑی منادی ہے، جتنا زیادہ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، شاید ہی کسی کو عقیدے کو کیا گیا ہو۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی واسطہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے انبیاء کے درمیان، براہ راست نہیں اپنے آپ کو اس طرح سے دکھاتا۔ اس لیے جو واسطہ ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ جو واسطے کا بعض دفعہ نہ ہونا ہے، یہ اٹ از ون آف دا ریزنز آف پالیتھیزم، شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو الوفنس ہے، کہ پتہ نہیں کہ وہ کیسے ہم کلام ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم نے اسے کیسے راضی کرنا ہے۔ تو شرک کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی کہ خداوند تعالیٰ اور بندوں کے درمیان کا جو واسطہ ہے، جب لوگوں نے اس کو ایک گرے ایریا سمجھ لیا اور اس کے نتیجے میں پھر دیوی اور دیوتا انہیں بنانے پڑے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سے ایک لحاظ سے قریب ہیں اور ان کو آپ خوش کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے دیکھیے کہ فرشتوں پر ایمان کو ایک بہت اہم حیثیت حاصل ہے۔ اور پھر آخرت پر ایمان تو ظاہر ہے ایک ہم سب کی ایک اہم ضرورت ہے۔ دنیا ایک نامکمل شے ہے، دنیا کے اندر جو زیادتی اور ظلم پایا جاتا ہے وہ اس کو ہم اس وقت تک ایڈریس نہیں کر سکتے، وہ ایک نامکمل چیز ہے جب تک کہ ہم اس کے ساتھ آخرت کا تصور نہ مان لیں۔ تو آپ دیکھیے کتنی کمپریہنسو یہ آیت ہے اور کتنا آپ کو یہ تسلی دیتی ہے کہ ہم جن چیزوں پر ایمان لے کے آ رہے ہیں وہ واقعی وہ کچھ ایسے حقائق ہیں۔ اور دیکھیے یہ ایمان کوئی اندھا ایمان نہیں ہے، دس از ناٹ بلائنڈ فیتھ ایز از جنرلی انڈرسٹوڈ، یہ کوئی ایمان بالغیب نہیں ہے، بلکہ ان سب ایمان کے جو اجزاء ہیں آپ جب پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے ان سب پہ استدلال کیا گیا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ ہم کیوں رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، ہم کیوں قرآن مجید کو یا بقیہ کتابوں کو وہ سٹیٹس دیتے ہیں جو ان کا ہے، ہمیں کس وجہ سے یقین ہے کہ آخرت جو ہے وہ آ کے رہے گی۔ تو اس کا استدلال قرآن کرتا ہے، آرگیومنٹس پیش کرتا ہے، ریزننگ پیش کرتا ہے، تاکہ آپ کا جو ایمان ہے وہ کوئی اندھا بہرا ایمان نہ ہو، یعنی it's just not should not be a dogma, it should be a faith in which you understand why. So یہ why جو ہے اس کو قرآن مجید ہمیشہ ایڈریس کرتا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، اور آج کو ہم نے آج روایت کا مطالعہ کرنا ہے، میں اس کا ٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور یہ دیکھیے جو روایت ہے یہ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ Abu Huraira stated that God's messenger said that this world is a prison for a believer and a paradise for a disbeliever۔ یعنی یہ تمثیل ہے، ایک طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیے اس دنیا میں آپ کو اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، پہرے بٹھانے پڑتے ہیں، اپنی ڈیزائرز پر پہرے بٹھانے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو بھوک کی جو ڈیزائر ہے، آپ کی جو پیاس کی ڈیزائر ہے، آپ کی جو جنس کی ڈیزائر ہے، یہ بیسیکلی آپ کی جبلتیں ہیں، یہ آپ کی انسٹنکٹس ہیں۔ ان میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ فلاں چیز آپ کو کھانی ہے، فلاں چیز نہیں کھانی۔ جنس کے بارے میں یا سیکشول ڈیزائرز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں طریقہ ہے جو صحیح ہے، جس سے آپ اپنی اس پیاس کو بجھا سکتے ہیں، اور فلاں فلاں غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اپنے اوپر اپنی نظروں پہ پہرا بٹھانا ہے تاکہ آپ کی نظر جو ہے وہ متجاوز نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ کو دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان کے بارے میں خاص رویہ اختیار کرنا ہے کہ آپ کا دل اس پہ اتنا نہ الجھ جائے کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس سے آپ غافل ہو جائیں۔ تو یہ سجن کا جو ورڈ ہے یہ سمبولک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا قید خانہ ہے کہ گویا آپ قید ہو گئے، نہیں، یہ اصل میں ریسٹرکشنز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور جو ڈسبلیور ہوتا ہے، ڈسبلیور کا مطلب ہے جو خدا کا انکار کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا واقعی ایک جنت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی وہ جو چاہے کرے، وہ اپنی پیاس کو چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو جس طرح سے چاہے بجھائے، تو اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہی از ایبل ٹو اور شی از ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ دیٹ ہی اور شی وڈ لائک۔ تو ایک لحاظ سے آپ کی ایک جنت ہے۔
کہ آپ پہ پابندی نہیں ہے. سو یہ ہے ایک کمپیریزن بتانے کے لیے کہ آپ اگر واقعی چاہتے ہیں آزاد ہونا اس قید سے، اگر آپ یہ لفظ اسی ستارے کو ہم آگے بڑھائیں، اسی میٹافر کو کہ دنیا ایک قید خانہ اگر ہے، تو اگر آپ اس قید خانے سے آزادی چاہتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ آخرت کی جو زندگی ہے اس کی وہ منادی کریں، اس کی وہ اہمیت سمجھیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اولین ترجیح بنائیں. آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو ترجیحات بتائی گئی ہیں اس میں آپ کبھی بھی سیکنڈ چوائس پہ نہیں کھڑے ہوئے. آپ کی جو فرسٹ چوائس ہے وہ یہی ہے کہ جب آخرت اور دنیا کے تقاضا کو ٹکراتا ہے تو بے تکلف آپ کے زبان پہ آخرت اور آپ کے عمل پہ آخرت ہے وہ آ جاتی ہے. تو دنیا اور آخرت کا یہ بہت عمدہ کمپیریزن ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا، اور اس روایت کو ابو ہریرہ نے بیان کیا جیسا کہ میں نے عرض کیا. خواتین حضرات، اب ہم بائبل ورس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ متی کی جو انجیل ہے، گاسپل آف میتھیو، یہ اس کے چیپٹر نمبر 4 ورسز 18 and 19 بہت خوبصورت ہے تمثیل. دیکھیے اس میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں. And when he was walking by the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon and the other was Peter, whose other name was Peter. یعنی سائمن کا جو دوسرا نام ہے وہ پیٹر تھا. تو سائمن جو ہے ان کا ایک تھا، اس کا جو دوسرا نام وہ پیٹر تھا. پیٹر وہی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں پترس کہتے ہیں. And Andrew, his brother, who were putting a net into the sea, for they were fishermen. یعنی یہ دو مچھیرے تھے، مچھلی پکڑنے والے تھے. ایک سائمن تھے اور دوسرے اینڈریو تھے. سائمن کا دوسرا نام پیٹر تھا، لیکن سائمن پیٹر ان کا اکٹھا بھی بول لیا جاتا ہے. تو سائمن پیٹر ایک صاحب تھے اور اینڈریو دوسرے صاحب تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ جال پھینک رہے تھے سمندر کے اندر تاکہ وہ مچھلیاں پکڑیں. اور دیکھیے حضرت مسیح نے اسی کو الٹ دیا. یعنی یہ دیکھ کے کہ یہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، کتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ And he said to them, Come after me and I will make you fishers of men. یعنی تم مچھلیاں پکڑ رہے ہو، مچھلیوں کو قید کر رہے ہو، مچھلی شکار کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنے والا، انسانوں کو پکڑنے والا بنا دوں. مطلب کیا ہے؟ انسانوں کو خدا کے رستے پہ چلانے والا بنا دوں. یعنی یہ جال جو تم مچھلی پکڑنے کے لیے بچھا رہے ہو، اس جال کو، یعنی یہ مثبت معنوں میں ہے، کوئی دھوکے کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اس مفہوم میں ہے کہ اسی اپنی انرجی کو آپ خداوند تعالیٰ کے طرف بلانے کے لیے ایکسپینڈ کریں، اسی کو اس میں شمار کریں. چنانچہ دیکھیے اس کے جو اردو الفاظ ہیں وہ کتنے عمدہ اور کتنے برمحل ہیں، اس سے آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمون کو، جو پترس کہلاتے ہیں، سائمن وہی ہیں جو شمون ہیں، اور پیٹر وہی ہیں جو پترس ہیں، اور ان کے بھائی اندریاس وہی ہیں جو اینڈریو ہیں، کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، یعنی وہ مچھلی پکڑنے والے تھے. اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. یعنی تم ماہی گیر ہو، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا. تم مچھلیوں کو پکڑ رہے ہو، میں تمہیں انسانوں کو پکڑنا سکھاؤں گا. سو یہ حضرت مسیح کے کلام کی ایسی خاص بات ہے خواتین حضرات کہ آپ دیکھیے کہ ترجمے میں بھی انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو ہل کے رہ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک آپ کی کہہ لیجئے کہ عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی ان پہ، کہ وہ جب کلام کرتے ہیں تو جس کو کہا نا کہ ان کے کلام سے ایسا ہی ہے کہ جیسے بادشاہوں کا کلام صادر ہوتا ہے. اور واقعی قرآن مجید نے ان کو کہا سیداً و حسوراً و نبیًا من الصالحین. سید کا مطلب وہی ہے کہ وہ سردار تھے، اور حسور کا مطلب وہ کنارہ کش تھے. کنارہ کش کا کیا مطلب ہے؟ دنیاوی لذات سے اور دنیا کی علائشوں سے. حتیٰ کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کی تلوار لٹک رہی ہے تو انہوں نے شادی نہیں کی ساری زندگی. اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو گھر، میں اپنا گھر کیسے بناؤں، کہ جو گھر جلنے والا ہے، جس گھر کو آگ لگنے والی ہے، میں وہاں اپنا گھر کیسے بنا سکتا ہوں؟ مجھے تو ان لوگوں کو آگ سے بچانا ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وقف کیا، اور یہاں تک وقف کیا کہ پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ تھے، جو رومنز تھے، وہ ان کے درپے ہو گئے کہ وہ ان کو قتل کریں گے، ان کو ماریں گے، ان کو صلیب دیں گے. لیکن یہ اور بات ہے کہ یہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. سو یہ حضرت مسیح کی زندگی کا ایک خاص جو مشن اور ایک خاص مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو ماہی گیر کے بجائے آدم گیر بناتے تھے. مچھلیاں پکڑنے سے نکال کے آدم پکڑنے، یا لوگوں کو پکڑنے، لوگوں کو خدا کی راہ کی طرف بلانے، لوگوں کے اندر کردار اور اخلاق کی منادی کرنے، ان کے اندر سچائی کا دائیا جو پہلے سے موجود ہے اس کو اجاگر کرنے،
ان کے اندر جو حکمت ہے اس کی جو ایک خوشبو ہے اس کو اس طرح سے وہ گھولتے تھے کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. اور چنانچہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے حضرت مسیح کے فالوورز کے حوالے سے کتنی خوبصورت بات کی سورہ حدید میں, اور یہ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے مسیح کی پیروی کی ان کے دلوں میں رأفت اور رحمت ڈال دی, ان نرمی اور ایک لحاظ سے وہ جو حلاوت ہوتی ہے وہ ڈال دی. تو یہ حضرت مسیح کی اپنی طبیعت کا بھی تھا کہ ان کی اپنی طبیعت میں بہت نرمی تھی, بہت حلاوت تھی, بہت مٹھاس تھی. اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے فالوورز جو ان کے جو ڈسائپلز تھے اور ان کے جو بعد میں آنے والے تھے, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سے جو لوگ کرسچن سے یا عیسائی دنیا سے یا نصارہ سے واقف ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نرمی اور یہ شفقت اور یہ خدا ترسی اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا کتنا زیادہ ان کے ہاں موجود ہے. تو یہ جو کوئی چیز اگر آپ کسی کو آدمگیر کہہ سکتے ہیں, یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کے لیے سب سے ایفیکٹو طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی آپ کو دوسروں کی خدمت میں لگا دیں. یہی کیا حضرت مسیح نے اور یہی کیا ان کے فالوورز نے, اور یہی اس وقت جو بہت بڑی تعداد میں حضرت مسیح کی امت موجود ہے, 2.5 ارب سے زیادہ, وہ کر رہی ہے. ان میں بہت سارے وہ لوگ ہیں حتیٰ کہ انہوں نے اس پہ تجاوز کیا ہے اور غلو بھی کیا, انہوں نے بہت سارے ایکسیسز کمٹ کیے, لیکن وہ بہرحال اسی طرف تھے کہ اچھائی کی طرف کرتے کرتے انہوں نے ضرورت سے زیادہ اپنے آپ پہ پابندیاں لگا لی. تو یہ اس لحاظ سے بہت عمدہ نصیحت ہے خواتین و حضرات جو ہمیں حضرت مسیح کی طرف سے بائبل میں ملتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ ترجمے ہی سے ہل جاتے ہیں. تو آپ سر امیجن کیجئے کہ جب حضرت مسیح زندہ ہوں گے اور وہ وہاں پہ یروشلم کی گلیوں میں اور گلیل میں اور جہاں جہاں جن علاقوں میں وہ گئے, وہ جب کلام فرماتے ہوں گے تو ان کے کلام کے اندر جو زور ہوگا, کیونکہ وہ اوریجنل لینگویج تھے, جو آرامی زبان تھی, ایرامائک لینگویج, اس زور سے وہ بیان کرتے ہوں گے اوریجنل ورڈز کے اندر, سو وہ کتنا افیکٹو ہوگا. لیکن اتنا ہی آپ کہہ لیجئے کہ بدقسمتی تھی کہ جب وہ وفات ان کی ہوئی تو ان کو ماننے والے وہی ان کے 12 شاگرد تھے, 12 حواری تھے. گویا کہ وہ جو پتھر دل لوگ تھے ان کی حضرت مسیح کا جو یہ کلام ہے, جو دل دوز کلام ہے, جو آپ کے ہارٹس کو میلٹ کر دیتا ہے, دلوں کو پگھلا دیتا ہے, ان ظالموں کو دل کو نہ پگھلا سکا. لیکن بہرحال اس کے بعد ان کی امت کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی, اور آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیے کہ 3 صدیوں کے اندر پھر مسیحیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا مذہب بننا شروع ہو گئی. اور کانسٹنٹائن دی گریٹ جو کہ رومن ایمپرر تھے, انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور عیسائیت کو انہوں نے رومن جو امپائر ہے اس کا مذہب بنا دیا. اگرچہ اس کے بارے میں آرگیومنٹس ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا, لیکن وہ ایک واٹر شیڈ تھا کرسچن ہسٹری کے اندر, جس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کانسٹنٹائن دی گریٹ نے جیسے ہی کرسچینٹی کو قبول کیا تو اتنا بہت امپیٹس ملا, اور وہ جو پرسیکیوشن انہوں نے صحیح ہے یعنی جو دور فتنہ سہا پچھلے 3 صدیوں میں, وہ پھر اس 4تھی صدی میں آ کے ان کے لیے اگرچہ پھر بھی بہت سارے ابتلا کے ادوار آئے ہیں, لیکن پھر وہ ایک بہت فراخی پیدا ہوئی. خواتین حضرات, ہم اپنی اس گفتگو کو اب آگے بڑھاتے ہیں اور جو ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اس چوتھے سیگمنٹ میں عام طور سے ہم ایک دوسرے سے چاہتے ہیں کہ مشورے پر عمل کریں اور ہم جو کامن ایکسپیرینسز ہیں ان کو شیئر کریں. آج جس ٹاپک کو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے یہ ایک روزمرہ کا ٹاپک ہے جس میں ہم سب کسی نہ کسی طور پہ گرفتار ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے اندر یہ جو ہے نا شو آف کا جذبہ ہے نا ہم سب کے اندر, خود نمائی کہتے ہیں اس کو, خود نمائی کے اس جذبے سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یعنی ظاہر ہے اس شو آف کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے, انسان کے اندر یہ ایک انسٹنکٹیو رد عمل ہوتا ہے کہ میں اس کی نمائش کروں. مجھے اگر اچھی آواز دی ہے, اچھی شکل دی ہے, دولت دی ہے, شہرت دی ہے, ان سب کی آپ کسی نہ کسی طرح سے نمائش چاہتے ہیں, اور وہ جو نمائش ہے وہ پھر انسان کے اندر ایک خاص طرح کی ایروگنس بھی پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ نمائش کے نتیجے میں آپ کے اندر دل چاہتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, مزید آپ کے اندر ایک جو اندر کا انسان ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے شاید ہی کوئی مبرہ ہو, کیونکہ یہ جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے کسی کی کسی بھی پہلو سے, چاہے وہ جھوٹی تعریف بھی کیوں نہ ہو, بہرحال انسان کے نفس کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. آج کا جو موضوع ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ سوچیں اور یہ مشورہ دیں
کہ اس خود نمائی کو، اس شو آف کے جذبے کو، اس پریٹینشیسنس کو ہم کیسے ان چیک رکھ سکتے ہیں، اور اپنے اندر ایک سادگی، اور اپنے اندر آپ یہ کہہ لیجیے قناعت پسندی، اور جو جیسے ہم ہیں بس ویسے ہی رہنے کی ہمیں تلقین ہو سکے. تو میں اب آپ سب حضرات اور خواتین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے ایک ایک کر کے اس پہ اپنا اظہار خیال کریں. Thank you, Dr. Salim. The first person who's raised their hands are Noshaba Wasim. جی السلام علیکم سر. میرا کوشچن بھی تھا، اور اس پہ یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ قرآن کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے اندر یہ جو ہے نا کہ ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں چیز، وہ ہمارے اندر کم ہوتی جائے گی، عاجزی پیدا ہوتی جائے گی، اور اس کو ہم اپنی بڑائی نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہمارے اندر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی بات جو ہے جو میرے اندر چینج آیا وہ اسی طرح آیا کہ میں جو قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہی ہوں بار بار، تو ویسے ویسے مجھے اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس ہوئی. خاص طور پہ یہی بات جو آپ نے کہا کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کہ اگر میرے اندر کوئی کوالٹی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ یہ میری ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، یہ بلکہ مجھے مزید نیچے جھکنا چاہیے. اگر میرے اندر کوئی کوالٹی آ بھی رہی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو قرآن سکھاتا ہے. آپ نے یہ بات، سوال جو آپ کا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد انٹرٹین کرتے ہیں سوالات کو. ابھی ہم اس موضوع پہ چاہتے ہیں تھوڑی سی ڈسکشن ہو. یہ آپ کی بات بہت نقطے کی اور پڑی پتے کی بات آپ نے کی کہ اگر جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں یا ممتاز ہیں، اس کے بارے میں اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ کوئی میری اپنی اس میں کمال نہیں ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ایک امانت ہے، یا خدا کی دی ہوئی ایک کوالٹی ہے جس کو وہ کسی وقت بھی لے سکتا ہے. یعنی یہ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے نا، کہ جس طرح سے اس نے دی ہے، میرے خیال ہے ہم سب نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ بڑا مان رکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے یا فلاں ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب وہ چیز اس سے لے لیتے ہیں تو وہ ایک نمونہ عبرت بن جاتا ہے ہمارے سامنے. اور یہ ہمارے لیے ایک درس ہوتا ہے اس چیز کا کہ دیکھیے یہ جو چیز آپ اپنے اندر اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جس کے بنیاد پہ آپ بہت تیس پار خان ہیں یا بہت پرومیننٹ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی آپ سے وہ چھین سکتا ہے. تو یہ بہت بہت شکریہ آپ کی، یہ بڑی عمدہ آپ نے یہ پوائنٹ بتایا. The next person in queue is Muhammad Shoban. سر اس میں میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انسان کو نا اپنی شخصیت کے بارے میں ایک چیز کلیئر کر لینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ انسان کا ایک مادی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے. چلیے جو ہمارا مادی وجود ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے تو وہ اس کی جوانی بھی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے. یعنی کہ جو چیز مٹیریل ہے وہ ہم آہستہ آہستہ فیڈ ہو جاتی ہے. لیکن سر اس کے مقابلے میں جو روحانی وجود ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور اس میں انسان جتنی زیادہ اپنے آپ کو ایمان اخلاق کے لحاظ سے زیادہ اچھا بنائے گا تو یہ چیز باقی رہنے والی، باقی ایوری تھنگ ول بی گونا فیڈ. اس وجہ سے سر ہمیں یہ پہلا پرسپیکٹو انسان کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ اس کی شخصیت کے دو حصے ہیں، اور اس میں سے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو امپروو کرے. باقی چیزیں سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں وہ ضروری حد تک کرے، اور اس کے بعد وہ اپنا جاری رکھے تزکیہ نفس کا عمل. اور سر یہ دوسری ایک اور بات اینڈ پہ مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا، میں نے ایک اور اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کرنی ہے آپ سے. تو سبحان، آپ کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ اصل میں ہر وہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو اس کے لیے باعث فخر بنتی ہے، وہ کبھی کبھی زوال آشنا بھی ہو جاتی ہے. یعنی جو کچھ خداوند تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ دولت ہو، ان سب میں بعض دفعہ زوال آ جاتا ہے. اور وہ جو زوال ہے وہ بعض دفعہ پھر انسان کے اندر ایک ایسی سچویشن پیدا کرتا ہے کہ اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ کاش جب میرے پاس یہ چیزیں تھیں تو میں ان کو صحیح استعمال کرتا، بجائے اس کے کہ ان کو میں فخر کا اور کنسیٹ کا یا جیسے کہتے ہیں نا کہ پراؤڈ ہونے کا باعث بنانے کے بجائے میں ان کو کسی مثبت کاز میں صرف کرتا. جی بہت شکریہ سبحان آپ کا. Person on the line is Shabana Ansari. میں نے اس کا زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت زیادہ مجھے اس کا مطلب اس کا اثر محسوس ہوتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو آپ کا سر کس طرح جھکا ہوا تھا بالکل، اور آپ نے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. اور اسی طرح یہ انبیاء کی جب بھی بات ہوتی تھی ہمیشہ آپ پریفر کرتے تھے کہ کوئی آپ کی تعریف، یہی بات جو آپ نے بتائی کہ ہم لا نفرق بین احد.
تو آپ فوراً دوسرے نبیوں کی طرف کہتے تھے کہ دیکھو ان کی بات یہ سب سے آگے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کلام کریں گے یا قیامت کے دن کچھ اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ ہمیشہ دوسروں کو پریفر کیا کرتے تھے. تو مجھے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے یا کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کو خالصتاً استعمال ہی اللہ کے لیے کرنا, کیونکہ اس میں کوئی فخر اور تکبر کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. اور اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر کہیں آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے یا کہیں لوگ آپ کی تعریف کریں تو اس میں پیچھے ہٹ جانا اور دوسروں کو انکریج کرنا. اس سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ دوسرے کو انکریج کیا جائے اور خود پیچھے ہٹ جایا جائے, کیونکہ آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, انسانوں کے لیے تو کر ہی نہیں رہے. تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے یہ چیز سمجھ. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ بات کہ آپ دوسروں کو انکریج کریں, اور جو خداوند تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ ان کے پاس ہوگا. یہ دیکھیں نا, یہ ایک طریقہ, ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہر کوئی آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی زیادہ صلاحیت والا اسی فیلڈ میں جس میں آپ کی صلاحیت ہوگی یا آپ کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوگی وہ موجود ہے. تو یہ ان چیزوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھنا چاہیے کہ میرے سے بہتر ان معاملات میں کون ہے, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے ساتھ یہ نعمتیں پا کے کیا رویہ اختیار کیا. اور اپنے سے کمتر, یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھ کے کہیں کہ اچھا جی ایک خاص طرح کی آپ کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ انوی پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا فلاں چیز میرے اندر ہو, اس کی بجائے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ بھئی میں جتنا مرضی اپنے آپ کو بہتر یا بڑا سمجھ لوں, مجھ سے زیادہ بہتر بھی لوگ موجود ہیں. اور یہ اصل میں خدا کی بنائی ہوئی تقسیم ہے, یہ گرینڈ اسکیم آف گاڈ, کہ خدا نے اسی طرح صلاحیتوں کو تقسیم کیا ہوا ہے, اور اس تقسیم کی وجہ سے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک خدا کی اسکیم کا حصہ ہے, نہ کہ کوئی آپ نے چیز کمائی ہے یا نہ آپ کی کوئی اکتساب ہے. اور دیکھیے کہ اس چیز کو حاصل کرنے میں ہمارا تو کوئی کمال بھی نہیں ہے نا, بالکل بھی کسی بھی قسم جو آپ نے چیز حاصل کی ہے, دیکھیے اس کو کبھی یہ سوچیں کہ اس میں کتنے ویریبلز تھے. یعنی آپ نے تو ایفرٹ کیا چلیں, لیکن اس کے بعد اس چیز کا صحیح موقع پہ صحیح طریقے سے سر انجام پانا اور باقی فیکٹرز کا ہم آہنگ ہو جانا, اس میں کوئی آپ کا زور نہیں تھا, یہ خدا کی دی ہوئی ایک لحاظ سے ایک پش تھی. تو آپ نے اگر اتنا کیا تو خدا نے اس میں بہت زیادہ کیا. تو اس کی طرف احساس رکھنا اور اس کی طرف توجہ کرنا یہ انسان کے رویے کو بیلنس رکھتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. Next person in the line is Iram Green. ایکچولی شو آف بندے کی سائیکالوجی کی اگر کوئی کرتا ہے وہ یہی کرے گا کہ اپنے آپ کو برتر شو کرے گا ثابت سامنے والے سامنے. اب یہ ہے کہ لوگوں کو تو آپ کتنا بھی خوش کرنا چاہے, اگر یہ سینس رکھیں گے جس کے سامنے آپ شو آف کر رہے ہیں وہ تو یہ چیز انکریز ہوتی ہے ڈے بائی ڈے, یہ کبھی کم نہیں ہوگی. اور یہ کمپٹیشن کی صورت میں آ جاتی ہے جو کہ ظاہری بات ہے انسان میں پھر وہ چیز جو پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے اس کو دبا دیتا ہے. انسان اس چیز میں بجائے سے کہ کسی کنسٹرکٹیو کام میں بزی ہو وہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میرا اوپینین یہ ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی یا اپنا گھر ہے یا اپنے استعمال کی چیزیں یا کپڑے ہیں آپ ان کو بہت ہی چیپ طریقے سے اسپینڈ کریں یا کنجوسی کا مظاہرہ کریں. میں سمجھتی ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا اس میں بھی اگر آپ اس طرف کنجوسی بخل دکھائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ناشکری ہوگی. اس کو بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو اور اس میں کہ بڑا پن جو آپ شو آف کہہ رہے ہیں بڑا ہی غرور وہ نظر نہ آئے. یہ چیز تو مٹیریل ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا. ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری دائمی جو اللہ تعالیٰ کو جو ہمیں اپنی دائمی برکت دکھائے اللہ کے آگے جو ہمارا کام ہوگا. جی ارم آپ نے ٹھیک بات کہی, اور آپ ہی طرح جیسے ابھی صوبان نے کہا کہ انسان کی ایک روحانی زندگی ہوتی ہے, تو آپ اگر اپنی زندگی کے اندر جو ہائر آئیڈیلز آف لائف ہیں, ہائر آبجیکٹیوز, یعنی زندگی صرف اس چیز کا تو نام نہیں ہے نا کہ آپ کے اندر اگر کوئی حسن خوبی ہے تو آپ اسی کی کا ہر وقت پرچار کرتے رہیں, بلکہ زندگی کا ایک مقصد, ایک زندگی کا ایک مشن جس کے اندر آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ دوسروں کے کام آنے کی جگہ پہ کھڑا ہو. تو اگر آپ کا زندگی کا مقصد بڑا ہوگا, خاص طور سے اگر آپ کا مقصد دوسروں کے کام آنے والا ہوگا, تو اس طرح کی چیزیں یہ اپنا خود خیال رکھ لیتی ہیں. یعنی یہ انسان کے اندر ارج تو ہوتی ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی, لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی کو کسی طرف لگایا ہوا ہے تو وہ پھر اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹس اے کٹ ٹو سائز, اس کو ایک اپنا مقام مل جاتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ پرسن ان مائنڈ از شاہینہ. ایسے لگتا ہے جیسے یہ ایک قسم کی عادت ہوتی ہے, اس سے اگر انسان خود کرنا چاہے گا کوشش سے
جب ہمارے بچے ہیں تو ہمیں ہوتی ہے کورونا ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو کئی ایسا ہوتا ہے اونچی اونچی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. اور اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے باہر نکلے، بچوں کی بات سنیں، ان کی بات کو اہمیت دیں. ٹھیک ہے. اور بچوں کو بھی یہی کہیں، جیسے ہم لوگ بڑے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی کہنا کہ آپ دوسروں کی بات سنیں، کسی شخصیت پرستی یا اس طرح کی چیزوں سے. اس میں اس کی بہت ساری سب ڈیز ہے، جیسے کہ شو مارنے میں تو ہر چیز آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں، علم بھی ہے، بہت ساری چیزیں. تو اس لیے اپنی ذات سے باہر کی جو میں کہہ رہا ہوں وہ آخری حرف آخر نہیں ہے. اس طرح وہ اس سے نکلیں گے جب ہم سب کو سنیں گے. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. تو جب سنیں گے تو ہی ہمیں سمجھ آئے گی، ورنہ ہم عام طور پہ دوسروں کی بات سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر سن رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو سن نہیں رہے ہوتے، اصل میں سن نہیں رہے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب تک ہم یہی اپنے آپ سے نکلیں گے، ہمیں لگے گا کہ پھر پتہ چلے گا دل سے نکلے کہ نہیں، دوسرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے اچھا ہے. تو اسی طرح یہ سب ہو سکتی ہے ختم خود کرنے سے. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے کہ خود شعوری جو ہے وہ ہے اس میں اصل کردار ادا کرنے کی چیز. جی بہت شکریہ. The next person in the queue is Najia. اس سلسلے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنے سارے پریویلیجز ہمارے پاس رہے کہ نہ آپ کو اس پہ اختیار ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، نہ آپ کو اس پہ اختیار ہے کہ آپ کے والدین کیسے تھے، آپ کیسے انسٹیٹیوٹس میں گئے، آپ کے دوست کون تھے، پھر آپ کی شادی کہاں ہوئی، اللہ نے اولاد دی. پھر مطلب کسی بھی چیز پہ جب انسان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ سچویشن کیسے انفولڈ ہوئی، اس میں کچھ کامیابیاں بھی آپ کو آتی ہیں، کچھ ناکامیاں بھی، اور کچھ ناکامیوں کی وجہ سے بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر مجھے ناکامی نہ ملتی تو شاید وہاں پہ مجھے یہ کامیابی نہ ملتی. کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں ون مینز ٹریش از another person's treasure، اسی طرح سے ایک شخص کی ناکامی کسی اگلے کو کامیاب کرتی ہے. تو یہ اس طرح کا کازل نیکسس بنتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹرم آج کل دنیا میں مشہور ہو رہی ہے امپوسٹر سنڈروم کی بھی، کیونکہ ہم اتنا زیادہ آئیڈینٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ کوئی بھی چیز میری وجہ سے تو ہے ہی نہیں، اور میرے پریویلیجز ہیں اور سچویشنز تھیں. تو یہ شاید وجہ انسان کو گراؤنڈڈ رہنے میں مدد دے سکے، یہ میرا خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اچھا پوائنٹ ہی بتایا. I think it's a very valid point. Very much. The next person in the line is Rafia Khwaja. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں یہ فیل کرتی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں ہی پتا ہے، جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، دیٹ از دا رائٹ ون، اینڈ دے آر ناٹ ولنگ ٹو لسن ٹو اندر پوائنٹ آف ویو کہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے somebody's point of view is more convincing. تو اگر ہم یہ کر سکیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات صحیح طریقے سے سن سکیں اور کہہ سکیں کہ یس آئی تھنک یو ہیو گاٹ اے ویری ویلڈ پوائنٹ، تو اس طریقے سے وی کین امپروو آور سیلف. دیٹ از مائی اسسمنٹ. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ دوسرے کی بات کو پیشنٹلی ہیئر آؤٹ کرنا اور اپنے پہ، جیسے ہوتا ہے انسان سیلف امپوزنگ ہوتا ہے نا، دوسرے پہ امپوز کرتا ہے، اس کے بجائے دوسرے کی بات کو انٹرٹین کرنا، غور کرنا، اس کو صحیح سمجھنے کا امکان بھی محسوس کرنا، یہ آپ کو اٹ پٹس یو ان یور اون پلیس. تو یس I think there's a discussion. One needs to listen, communication. You tell me, you listen to me. Let's come to where we can understand that what could be right in this, what could be wrong in this. But اگر آپ یہ ایٹیٹیوڈ کر لیں کہ جو میں نے کہا وہی صحیح ہے اور کچھ میں سننے کو نہیں تیار، تو پھر اس کا پھر کچھ you can't do anything about it. بالکل ٹھیک ہے. اوکے، سو اس سے پہلے کہ ہم پھر آگے بڑھیں، میں ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک اور جو چیز ہے نا جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے مفید ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو خود نمائی ہے نا، اپنے آپ کو پیش کرنے کا، دوسروں کو امپریس کرنے کا، شو آف کرنے کا، یہ ایک فطری جذبہ ہے. جیسے غصہ ایک جذبہ ہے نا، تو اس کو آپ کو اگر آپ ایک طرح سے چینلائز کر دینا تو یو ول گیٹ سم پازیٹیو ریزلٹس. یعنی دیکھیں شو مارنے سے ہم بچ نہیں سکتے، میرا یہ اسیسمنٹ ہے. یعنی انسان کے اندر یہ جیسے ہے نا کہ غصہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے،
غصے کو آپ مثبت طریقے سے آپ ڈائیورٹ کر دیں, اسی غصے کو چینلائز کر دیں, اس غصے کی جو انرجی ہے جو ایک دم سے بلڈ اپ ہوتی ہے اس کو ایک سولوشن لگانے میں ڈال دیں. ایسا ذہن میں ایک سجیشن آتی ہے کہ کسی کو امپریس کرنا, کسی کو شو مارنا ہے, یہ ایک فطری دائیا ہے کہ یو وانٹ یور سیلف ٹو بی ایکنالجڈ. ایسا ہی ہے نا کہ وی وانٹ آور پیئرز ٹو ایکنالج اس. تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ ڈائریکشن چینج کر دیں اور یہ جذبہ برقرار رکھیں تو شاید یہ ایک سولوشن نکل آئے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے بجائے سارے کا سارا زور لگا دیں آپ نے خدا کو امپریس کرنا ہے. تو دیکھیے وہ جو شو مارنا ہے وہ آپ خدا کے سامنے شو ماریں, مطلب میں صرف اس کو ایک ذرا کروڈ لفظ میں بول رہا ہوں کہ جس چیز کا بھی آپ نے پرچار کرنا ہے, جس چیز کو بھی آپ نے نمایاں کرنا ہے, اس کو اکیلے میں آپ بے شک خدا سے جتنی مرضی, خیر شو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی ہے پہلے سے کہ آپ نے کیا 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 ہے. تاہم آپ کی جو کاوش اگر یہ ہو کہ آئی وانٹ ٹو امپریس گاڈ, آئی ووڈ لائک ٹو میک مائی سیلف impressive before God, یعنی instead of being impressive before human beings, I'll just turn my direction towards God. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جذبہ جس کا دبانا مشکل ہے کیونکہ اتنا زیادہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ایک سٹل طریقے سے آپ اس کو دبائیں گے, یہ کہیں اور نمایاں ہو جائے گا, پھر کہیں اور نمایاں ہو جائے گا. اگر آپ ایک ولفل طریقے سے یہ کام کریں کہ بھی میں نے خدا کو امپریس کرنا ہے, مجھے خدا کے آگے شو مارنی ہے, خدائی کو, یعنی ظاہر ہے جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تخلیے میں اکیلے میں کوئی بھی آپ کے پاس اچھائی ہے, چاہے آپ نے نیکی کی ہے, چاہے آپ نے علم آپ کے پاس ہے, چاہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے, اس کا سارے کا سارا جو ثمر ہے وہ خدا کی طرف اگر ڈائریکٹ ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہم اس جذبے کی تسکین کر سکیں. تو دیکھیے ایک مذہب میں اور صوفیزم میں ایک بڑا فرق ہے جو سمجھ لینا چاہیے, جس کی وجہ سے میں نے آپ یہ سجیشن دی کہ صوفی حضرات کوشش کرتے ہیں ڈیزائر کو ختم کرنا, ڈیزائر کو مار دینا, اور یہ صرف ناٹ جسٹ ود اسلامک صوفیز, یہ صوفیزم جس میں سیلف ڈینائل, جس کو ہم ایسیٹزم بھی کہتے ہیں, یعنی سیلف ڈینائل, اپنی جو خواہشات اور ضروریات اس کو بالکل ختم کر دینا, آپ کو بے حیثیت کر دینا, تو یہ بہت ایسی چیز ہے کہ جو بیک فائر کر جاتی ہے. اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت جو مسلمانوں کے جو مذہبی لوگ ہیں اور کرسچینٹی میں جو مذہبی لوگ ہیں, ادھر جو پریسٹس ہیں, ادھر جو مولوی حضرات ہیں, دیکھیے کہ انہوں نے اپنی ڈیزائرز کو جب سپریس کیا, جیسے کرسچینٹی میں تو یہ کلاسیکل ہے نا کہ وہ شادی نہیں کرتے, ایک نیچرل سی ضرورت ہے, جب آپ نیچرل ضرورت کو دبائیں گے تو پھر وہ ان نیچرل طریقے سے اظہار کرے گی. تو وہاں آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے کرسچینٹی میں. تو ڈیزائر کو سپریس کرنا جو ہے یہ ہمیشہ سائیکولوجیکل ایشوز پیدا کرتا ہے, ہمیشہ نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے. ڈیزائر کو آپ ٹرن کر دیں, مثلا جنسی جو ڈیزائر ہے اس کو ہمیں سے سپریس کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے بتا دیے ہیں. اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ آپ نے اس ڈیزائر کو فلفل نہیں کرنا تو پھر وہ جیسے آپ دیکھیے کہ ایکسٹریمزم پیدا ہو رہا ہے وہ وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی شو آف کی جو ڈیزائر ہے اس کو اگر آپ سپریس کریں گے نا تو یہ سٹل طریقے سے کہیں اور سے سر نکال لے گی, ادھر سے آپ نے بند کیا ادھر سے نکال لے گی. تو ایک ولفل طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نہیں میں نے اب خدا کو امپریس کرنا ہے. تو بس یہ میں چاہ رہا تھا آپ کے سامنے رکھنا یہ بات, شاید اس سے ہمیں شاید اس میں کوئی چیز ایسی ہو کہ جو فائدہ مند ہو. تو اب ہم سوالات کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ جو سوالات ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں. First question comes from Noshaba Wasim. جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی ہم نے ڈفرینٹ ریلیجز کے بارے میں کہا کہ ہمیں نالج جہاں سے بھی ملے وہاں سے لے لو. میں ریسنٹلی ایک برہما کماری میں بھی آپ نے بھی سنا ہو اس کا نام, وہ ان کے لیکچر سن رہی تھی اور ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا, تو وہ بیسیکلی ڈائریکٹ گاڈ سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرو. ان کی باتیں ساری اگر میں سنتی ہوں تو مجھے کئی دفعہ وہ لگتا ہے جو قرآن میں ہے وہی باتیں وہ کر رہے ہیں, اور بلکہ اس کو اپلائی فارم میں, پریکٹیکل فارم میں بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے اپلائی کریں. تو اس طرح کسی مطلب ان کا بلیو ویسے تو گاڈ پہ ہے, لیکن ان کا ایک اپنا ہے کہ ہمارا کوئی آیا تھا اس کو یہ تمام چیزیں گاڈ نے سنائی ہیں. ان کا اپنا کوئی وہ پیغمبر ٹائپ تو نہیں کہتے, اسے بھی کہتے وہ پیپل ہی ہے, کوئی بندہ ہی تھا جس پہ. تو اس طرح سننا ٹھیک ہے کہ اس میں سے نالج لو جو آپ کے اپنے ریلیجس کے قریب آ رہی ہے, بالکل میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے یہ تو انسان کا اپنا جو فہم ہے, اس کی اپنی ایک ادراک بن چکا ہوتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے غلط کیا ہے. آپ ہر ایک سے اچھائیاں لے سکتے ہیں, ہر ایک سے سن سکتے ہیں. یا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہر وہ چیز جو توحید کے خلاف آپ کو لے کے جائے یا آپ کو کہتے کوئی بدعت پیدا کرے یا آپ کو کسی ولگر چیز کی طرف لے کے جائے, یعنی یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں پہلے سے پتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. البتہ کہیں سے بھی کوئی بھی اچھی چیز ملے
یعنی خدا کے کنیکشن کے حوالے سے اگر وہ آپ کو کوئی ایسی کانسنٹریشن کے حوالے سے بات بتاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے نا کہ بہت سارے لوگ آپ کو میڈیٹیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اگر میڈیٹیشن جو ہے آپ کو خدا سے کنیکٹ کر رہی ہے اور یہ جو اس کی علائشیں ہیں، اس کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں آپ ان کے اندر نہیں پڑھ رہے، تو بڑی اچھی چیز ہے، آپ یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ دنیا نے اس جو سائیکک فینومینا ہے اس کو استعمال کیا ہوا ہے. اور آپ یہ جو دیکھتے ہیں بہت سارے جو ہمارے یوگیز ہوتے ہیں، بہت سارے جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ہوتے ہیں نا کہ سیلف ایکچولائز لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ ایک چیز ہوتی ہے اس میں وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو میرا ذاتی تو خیال یہ ہے کہ اس سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیں، اور اگر کوئی اس کے اندر ایسا پہلو ہے جو دین اور مذہب کے اخلاق کے خلاف ہے، بس اس سے بچنا چاہیے. جی اس میں سے یہ ہے کہ وہ باقی تو بہت ساری باتیں مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بالکل قرآن کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن بس ان کا بلیو یہ ہے کہ ان کا ایک وہ بندہ تھا جس سے ڈائریکٹ خدا ہم کلام ہوا تھا، اور یہ اس نے آگے پتہ اس سے فرق نہیں پڑتا اگر ہوا، اگر مطلب دیکھیں یہ تو ان کا ذاتی بلیف ہے، ہم تو پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ بات اچھی ہے تو دیکھیے میں نے شاید پہلے بھی کسی وقت ذکر کیا کہ کنفیوشیس ایک فلاسفر تھے 4th-5ویں صدی BC میں، اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو ان کی کتاب ہے اینالیکٹس کے نام سے. اینالیکٹس اب وہ پہلے چائنیز میں تھی، اب وہ اردو میں بھی اردو کا بھی انگریزی میں ترجمہ ہوگی، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. 100 صفحے کی کتاب ہے یا 150 صفحے کی کتاب ہے. اینالیٹکس اینالیکٹس ANALECTS اینالیکٹس، اگر مجھے میرا خیال ہے یہ نام ہے. anyway اگر آپ ٹائپ کریں گے نا تو وہ ایگزیکٹ نام آ جائے گا. تو یہ 100 یا 125 صفحے کی کتاب ہے، اس قدر عمدہ کتاب ہے، اور آپ کو لگے گا کہ آپ یہ کتاب نہیں پڑھ رہے، حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ جو بنیادی اخلاقیات اور بنیادی سچائیاں جو ہم حدیث میں بعض پڑھتے ہیں یا قرآن میں پڑھتے ہیں یا بائبل میں پڑھتے ہیں، وہ کنفیوشیس اور اس کے شاگرد کے درمیان گفتگو ہے، مکالمہ ہے. تو وہ ہے پھیلا ہوا، اس میں مختلف باتوں کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اب اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایسی عمدہ ہے کہ آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بھئی یہ تو یہ میرے بھی یہ رائے ہے. تو حالانکہ ان کے ہاں خدا کا جو وجود ہے، خدا کو ماننا جو ہے وہ بہت اور طرح سے وہ مانتے ہیں، بلکہ شاید نہیں مانتے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اچھی بات اگر وہ آپ کو کنفیوژن سے ملے، آپ کو بدھا سے ملے، آپ کو کہیں سے بھی ملے، آپ کو سقراط سے ملے، یہ ہماری سب کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں تفریق نہ کریں. سر میرا کوشچن ہے جو حدیث پارٹ انسگنیفیکینس آف دس ورڈ اس کے متعلق ہے کہ ایک طرف ہم دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو پھر اس میں تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہی اچھائی مانگی گئی ہے. تو اس کو آپ ذرا اس حدیث کو اس دعا کے ساتھ کمپیریزن میں مجھے ایکسپلین کر دیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی انسگنیفیکینس ہے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے. یہ نہیں دیکھیں، یہ دونوں الگ الگ موقع کی باتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی اچھائی ہمیں دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، تو یہ تو اصل میں اس چیز کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے جو ہم معاملات کر رہے ہیں اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے یا آخرت میں بھی خیر و برکت کا باعث بنے. یہ ایک عمومی چیز ہے. یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے کہ دنیا سجن المؤمن، کہ دنیا جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ایک قید خانہ ہے، یہ دوسرے پہلو سے میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں آپ جب رہتے ہیں تو آپ ریسٹرکشنز کے اندر رہتے ہیں نا، بہت ساری پابندیاں ہیں. ان پابندیوں میں جب آپ رہتے ہیں تو وہاں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیے روزہ آپ رکھتے ہیں نا، تو روزے میں آپ پابندیاں لگا لیتے ہیں اور شام کے وقت آپ جب افطار کرتے ہیں تو پابندیاں اٹھ جاتی ہیں. لیکن وہ کیا ہے، اس وقت تک آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے آپ ریسٹرین کر دیے گئے ہیں، آپ کو روکا گیا ہے. اس کا مقصد ہے، مثلا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک صبر پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک بہت ساری کمپیٹیٹو اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جب آپ دنیا میں اپنی ڈیزائرز کو روکتے ہیں تو اس کے اندر، یا روکتے نہیں کہنا چاہیے، ریسٹرین کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، تو اس سے بے تحاشا فوائد ہیں. لیکن دنیا میں جو لوگ اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر آپ کو پتہ ہے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں ڈسپلن اور ایک لحاظ سے ریسٹرکشنز کو اوبے کرنا اور خدا کے دیے ہوئے میثاق اور خدا کے ساتھ وعدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جو اہل ایمان ہے یہ بالکل بے محابہ نہیں ہو جاتے، یہ بک نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنے آپ کو ان ریسٹرکشنز کے اندر رکھتے ہیں. جبکہ وہ لوگ کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ان کو تو آخرت کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ ہر طرح کی برائی اچھائی کو بس کر دیتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ نوعیتیں ہیں، دونوں الگ الگ باتیں ہیں. Next person in our queue is Muhammad Shoban. سر میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جو واقعہ معراج بتایا جاتا ہے ادھر قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے
اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مسجد الاقصیٰ میں جا کے انبیاء کی امامت کروائی تھی، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فضیلت حاصل آئی، یعنی کہ وہ انبیاء کے امام ہیں. تو سر یہ کوشچن تھا، اس پہ آپ کمنٹ کیجیے گا. تو سر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے جو آج حدیث پہ کمنٹ کیا، وہ آج حدیث ہم لوگوں نے پڑھی ہے، اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ایک پہلو اس کا نمایاں کیا ہے، ایک اور پہلو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. سر اس سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک مومن کو جب اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن طرح طرح کی لمیٹیشنز جو ہیں اس کے آڑے آ جاتی ہیں. جیسے مثلا نیند ہے، اسے بھوک لگتی ہے، انسانی تقاضے ہیں، تو وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جس طرح وہ چاہتا ہے نا وہ بیان کر نہیں سکتا. تو اسی جب وہ جنت میں جائے گا تو ظاہری بات ہے ہر طرح کی لمیٹیشن سے وہ آزاد ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ معرفت اور اعلیٰ حمد و ثنا کر سکے گا. اس حوالے سے سر یہ ہو سکتا ہے نا اس کا ایکسپلینیشن؟ دیکھیں یہاں الفاظ آپ کی جو بات ہے اگرچہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا یہ کوئی اس کے لیے موضوع لگتے نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ کفار کے لیے وہ جنت ہے اور یہ کمپیریزن کے طور پہ کہا گیا نا، یعنی اگر آپ صرف اتنے بات ہونا کہ دنیا جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے تو چلیں گنجائش نکل سکتی ہے، اتنا نہیں کہا گیا. یعنی چونکہ تقابل سے بتایا گیا کہ یہ جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے قید خانہ نہیں ہے، تو یہاں اصل میں اس پہلو کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ شریعت جب آتی ہے آپ کو پابند کرتی ہے، آپ کو کچھ چیزیں کرنے سے روکتی ہے، کچھ چیزیں کرنے کا کہتی ہے، تو آپ ایک پابند زندگی گزارتے ہیں. جبکہ جو شریعت سے آزاد ہیں، خدا کے ساتھ میثاق سے آزاد ہیں، ان کو کوئی پابندی نہیں ہو، جس طرح سے چاہیں کریں، ان کے لیے معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اس کا پہلو ہے. جہاں تک آپ نے جو معراج کا سوال کیا، کہ دیکھیے یہ جو امامت انبیاء ہے، یہ میرے جو استاد ہیں جاوید احمد غامدی، اتفاق سے آج کل وہ اسی موضوع پہ لیکچر دے رہے ہیں، معراج کے موضوع پہ. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کو سنیں. ابھی وہ ایک ہوا ہے سیریز کا، اور بھی اس میں ہونے ہیں، اور انہوں نے اس کو تفصیل سے بتائیں گے بلکہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ویژن ہے، جو قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے، بعض روایتیں بھی اس کو بیان کرتی ہیں، اور اس ویژن کے اندر جو امامت کا جو ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک فضیلت تو باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے نا، کہ وہ خاتم النبیین ہے، یعنی ان کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. تو یہ ایک ریلیٹیو سپیریورٹی ہے. یہاں پہ بھی جو سپیریورٹی کا جو نیچر ہے، ریفلیکشن ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک چیز میں ان کو برتری دی گئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک کسی اور چیز میں ابراہیم کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو دی گئی تھی. تو یہاں پہ بھی اصل میں ایک سمبلزم ہے جو مراد ہے، اور جب اس کا موقع آئے گا اس روایت کی تشریح کا تو وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گی. Next person in the queue is Kulsum Imran. السلام علیکم. جی وعلیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بائبل میں جو تحریفات ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہے، یعنی وہ صرف یعنی وہ اللہ کے کلام میں بھی کی گئی ہیں یا پھر صرف اور صرف ہسٹری میں؟ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کی کیوں ہیں تحریفات، وجہ کیا تھی اس کی؟ یہ تو دیکھیں قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ جو تحریفات ہیں وہ 2 یا 3 جگہوں پہ بہت نمایاں ہیں. ایک جگہ تو وہ ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جو پریڈکشنز ہیں، جو پروفیسیز ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹیمپر ود کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی قرآن مجید سے ہی پتہ چلتی ہے، اور تورات سے بھی کسی حد تک معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک آخری پیغمبر کے آنے کو، اور وہ بھی بنی اسماعیل میں آنے سے ایک حسد میں مبتلا تھے. چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حسدم من عند انفسہم، یعنی انہوں نے حسد کی بنیاد پہ اس پیغمبر کو جھٹلایا. تو وہ یہ انہوں نے اپنے ہاں تورات کے اندر یہ کوشش کی کہ جو آئندہ آنے والے پیغمبر ہیں ان کا وہاں سے جو نام ہے یا ان کی جو پیشن گوئی ہے اس کو ختم کریں. کیونکہ دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تورات اور انجیل دونوں میں یجدون عندہم مکتوباً فی التوراۃ والانجیل، یعنی احمد کا نام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے تھے وہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسی ورڈ احمد کو یہ ان کے سکرپچرز میں بائی ورڈ موجود تھا، جس کو انہوں نے اسکریپ آؤٹ کیا یا ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کی اپنی قیادت اور سیادت جو ہے وہ چھن جائے گی. تو محرک تو قرآن نے بیان کر دیا ہے اس سلسلے میں. لیکن آپ کو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو تحریف شدہ مواد ہے وہ بہت کم ہے. یعنی جو میجر تحریف ہوئی ہے وہ پروفیسیز کے اندر ہی ہوئی ہے، اور کچھ اور ہسٹوریکل جیسے حضرت ابراہیم کے حوالے سے ان کا جو رشتہ ہے وہ سرزمین عرب سے کاٹا گیا، کیونکہ جب ان کو انہوں نے یہ پریزنٹ کیا کہ حضرت اسحاق کی قربانی دی
اور وہ قربانی بھی کوئی مدینے میں نہیں ہوئی، مکے میں نہیں ہوئی بلکہ فلسطین میں ہوئی. تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو آخری پیغمبر کی جو پیشن گوئی ہے اور حضرت ابراہیم کا جو تعلق ہے وہ سرزمین عرب سے کاٹا جائے. تو یہ ایک دو جگہیں ہیں جہاں پہ یہ بہت نمایاں طور پہ تحریف ہوئی ہے. ادر دین دیٹ بعض تراجم کے مسئلے ہیں، یعنی ایسے سمجھیں کہ جو انٹرپریٹرز ہیں انہوں نے جب ترجمہ کیا تو لفظ کا مطلب جو ہے وہ خبط ہو گیا. پھر ایسا ہوا کہ بعض جگہ پہ انہوں نے کوئی چیز اگر حواشی میں لکھی ہوتا ہے نا، کہ جیسے آپ ایک ایکسپلینیشن کے طور پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو اصل میں سمجھ کے اس کو اصل میں داخل کر دیا. اور اگر آپ اس کی لسٹ دیکھنا چاہیں تو استاد زمین حسن اصلاحی نے اپنی جو تفسیر ہے تدبر قرآن، اس میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا کہ حرفون الکلمہ ام مواضعہ، یعنی وہ چیز کو اپنے محل سے ہٹا دیتے تھے. اس کے تحت انہوں نے 4 یا 5 وہ طریقے بیان کیے ہیں. میں نے 2-3 آپ کو بتائے، اس میں آپ مزید بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. ڈاکٹر شہزاد، آج کل کافی بحث چل رہی ہے اباؤٹ وائف بیٹنگ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسلام از اے دینی فطرت، that it's a religion according to our innate nature. So some of the people who take advantage کہ بھئی اجازت ہے تھپڑ مار دیں to make a wife come into her right place. So how do we explain wife beating is that in accordance with our innate nature? میں تو دیکھیے اس موضوع پہ 2 یا 3 مرتبہ بہت تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے. میں اس وقت اگر کروں گا تو بہت ٹائم صرف ہوگا. آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس موضوع پہ جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کچھ لیکچر دیے گئے ہیں آپ ان کو ایک مرتبہ پھر سن لیں. یہ بات تفصیل سے بتائی گئی ہے کہ یہ جو حق دیا گیا ہے اس کا کیا موقع اور محل ہے، یہ کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور یہ کس موقع پہ ہے اور یہ کس لحاظ سے اس کو استعمال ہونا چاہیے. یہ سارا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کیا گیا ہے. تو آپ کائنڈلی وہ حصہ یا تو سن لیں یا پڑھ لیں. So, Dr. Shirag, could it be time specific اس زمانے کے لیے تھا؟ ٹائم اسپیسیفک تو میں نہیں کہوں گا بالکل بھی. میں نے تو اس لیے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں گی یا سن لیں گی تو اس میں سب بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ ریلیٹ کرتا ہے ایٹ ٹائمز آج کی زندگی میں بھی اور ایٹ ٹائمز نہیں بھی کرتا، لیکن ٹائم اسپیسیفک نہیں ہے. The next person in line is Dr. Rahman. سر ابھی بات ہوئی ہے برما کماریز کی، تو اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر برما کماریز کو آپ دیکھیں، اگر آپ ان کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر 4 میجر جو کنسیپٹس ہیں جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں. پہلا کنسیپٹ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ اور ہمارا ریلیشن شپ باپ اور بچوں کا ہے. وہ خود کو بچے ہی کہتے ہیں، کہ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بچے ہیں. تو یہ ریلیشن شپ کا کنسیپٹ ہے جو ہمارے دیتے ہیں ہمیں. دوسرا کنسیپٹ وہ یہ دیتے ہیں ہمیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اندر جو ہماری سول ہے وہی ایسی چیز ہے، مطلب باڈی کی کوئی ویلیو نہیں. باڈی کی اس کی ایگزامپل کے طور پہ وہ دیتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں جو ان کے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو دادا یا دادی کہتے ہیں، تو وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ ان کے دادا کو کینسر ہو گیا، تو وہ دادا کو کوٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دادا ان کے یہ کہتے تھے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، تو یہ اس کی ویلیو، اس باڈی کی ویلیو ایک بیل کے گلے پہ لٹکی ہوئی ایک گھنٹی سے زیادہ نہیں ہے. کہ اگر بیل میں گھنٹی نہ بھی ہو گلے پہ تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا. تو باڈی کی ویلیو یہی ہے، اصل جو چیز ہے وہ سول ہے. تیسرا جو کنسیپٹ وہ یہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن جب آپ کرتے ہیں تو ایک وقت پہ گاڈ بیکمز آف یور سول، کہ گاڈ آپ کی باڈی کے اندر آ جاتا ہے اور وہ سول کا. اور چوتھا کنسیپٹ وہ یہ دیتے ہیں کہ there is no negativity in this world، کہ نیگیٹیوٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ میرے اندر کرتا ہے. اگر میرے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، کچھ بھی کیا، یہ بالکل وہی کنسیپٹ ہے جو گاندھی صاحب نے کہا کہ تھپڑ مارو تو دوسرا گال بھی آگے کر دے. مطلب اگر کوئی برائی میں مجھے نظر بھی آتی ہے سوسائٹی میں تو وہ ایکچولی میرے اندر ہی ہے، وہ باہر نہیں ہے. تو ہر میجر کنسیپٹ ہے. ہماری بہن نے یہ کہا تھا کہ برما کماری کا قرآن سے ان کو لگتا ہے کہ وہ ملتا جلتا ہے. تو اگر ان 4 کنسیپٹس کو بیسک کنسیپٹس ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ کس طرح سے قرآن سے ریلیٹ ہو جاتا ہے، یہ میرا کوشچن ہے. دیکھیں، یہ آپ نے نا فلسفیانہ گفتگو کی کہ یہ فلسفیانہ بنیادیں کیا ہیں، اور اس کو آپ نا ان کے 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کریں. یہ جو برما کماری کا جو پورا کانسیپٹ ہے بیسیکلی یہ بھی ایک صوفزم کی شاخ ہے. یعنی صوفزم ایک بڑا آپ کے لیجیے امبریلا ہے جس کے تحت یہ مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. اس کا ایک ہے فلسفہ کہ وجود میں کیسے آیا ہے، یا آپ جب آپ کو گیان حاصل ہوتا ہے گویا کہ خدا ہی آپ کے اندر آ جاتا ہے. یہ بیسکلی اسی کانسیپٹ کی طرف ہے جس کو ہم صوفزم کہتے ہیں، جس کے اندر وحدت الوجود آ جاتا ہے،
یا بات شہود آ جاتا ہے. یہ ایک ہے کنسیپچول چیز, اور ایک ہے اخلاق کے حوالے سے ان کے ہاں یہ چیز کی ترویج دینا کہ دیکھیں انسان کو اچھا ہونا چاہیے. جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ ان کا ایک کانسیپٹ یہ کہ نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے, ہر وقت آپ کو ایک مثبت سوچ کی جگہ پہ رہنا چاہیے. بالکل ایسے ہی کچھ اور چیزیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں جس کے اندر اعلیٰ انسان بننے ہی کی طرف انسان کو لے جانے کا وہ باعث بنتی ہیں. تو اگر آپ کانسیپٹ کو بعض اور چیزوں سے سے الگ الگ کر دیں گے تو شاید آپ کو ان کی بات سمجھ میں آ جائے, اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیسے صوفیزم جو ہے جن لوگوں کو بہت پسند آتا ہے وہ عام طور سے کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ جو اس کا فلسفیانہ اساس ہے وہ وہی ہے جو آپ نے بتائی, جس کی اسلام سے یا قرآن سے کوئی مطابقت نہیں ہے. لیکن اس کی اس کا دوسرا پہلو ہے جو اس کا ظاہری پہلو ہے جو عام لوگوں سے زیادہ متعلق ہوتا ہے, کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا انسان بننا ہے, اخلاق کو آپ نے اچھا کرنا ہے. تو چونکہ وہ اس پہ بھی زور دیتے ہیں جیسے کہ صوفیہ حضرات زور دیتے ہیں, تو جو لوگ اس پہلے کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں وہ رائے رکھتے ہیں جو آپ رکھتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا تعلق ہے, اور جن کے پیچھے جن کے ساتھ وہ سامنے نہیں ہے اور اس کا جو ظاہری ایسپیکٹ ہے وہ سامنے ہے, تو وہ اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو عالمگیر اخلاقیات کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. تو اصل میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے منسلک ہو گئے. Next person in line is Hasham Qazi. ڈاکٹر صاحب میرا سوال تھا جو پہلی ریویلیشن سے ریلیٹڈ تھا, جو جس کے اندر آپ لوگوں نے کلیریفیکیشن دی کہ سورہ نجم کے اندر کس طرح کانفیڈنٹلی جو ہے پروفٹ نے پہلی ریویلیشن کو ایکسپیرینس کیا. میں صرف آئی واز جسٹ انٹریگڈ کہ جو اتنا پاپولر نیریٹو ہے کہ وہ پہلی دفعہ ان کو ریویلیشن جب ایکسپیرینس ہوئی وہ گھبرا گئے اور ان کو کباہٹ ہو گئی. سو جسٹ ونڈرنگ کہ یہ چیزوں کا ریفرنس آئی ریمبر میں نے جو سرچ کر رہا تھا کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, تو یہ کس واقعے کی ڈپیکشن ہے. اگر سورہ نجم میں کانفیڈنٹ نہ لی تو کافی سارے مولانا حضرات کہتے ہیں کہ جی وہ فزیکل فارم میں آگے تھے اور وہ غائبانہ فارم میں تھے تو وہ گھبرا گئے. اس پہ اگر آپ کلیریفیکیشن دے سکیں کہ وہ جو واقعہ ہے جس میں وہ پریشان ہو گئے تھے, گھبرا گئے, تو وہ کس چیز کو ریفر کرتا ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے جیسے کہ شاید اس پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا جب ہم جس حدیث کا کورس ہے, میں نے اس پہ تفصیل سے لکھا بھی ہے, آپ دونوں کو سن یا پڑھ سکتے ہیں. یہ تو بتایا تھا کہ یہ جو روایت ہے جس کے اندر یہ آ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ زملونی زملونی, مجھے اڑھاؤ, اور اس طرح سے ایک پینک سٹرکن ہو گئے تھے. یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے. اس روایت پہ بہت سارے بنیادی اعتراضات ہوتے ہیں سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی. تو اگر اس روایت کا وجود نہیں ہے تو پھر تو وہ کپکپاہٹ اور یہ ساری جو چیزیں یہ تو زیر بحث آنی نہیں چاہیے نا. یہ تو تب زیر بحث آئے کہ اگر وہ روایت ٹھیک ہے, پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پہ یہ ایک پینک طاری ہوا. قرآن مجید اس سے ایک اور بات کر رہا ہے. تو اگر آپ نے وہ حصہ پہلی وحی کا جو میں نے لیکچر دیا تھا یا اس پہ جو لکھا ہے انگریزی اور اردو دونوں میں موجود ہے, اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں یہ بحث کی گئی ہے کہ بخاری کی اس روایت پر سند کے لحاظ سے بھی بہت قوی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بہت کمزور روایت ہے, اور بس چونکہ بخاری میں آ گئی اس لیے مشہور ہو گئی ہے. اور درایت کے لحاظ سے بھی اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں, قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور ہسٹوریکل ریفرنسز کے حوالے سے بھی. تو میں تو اس روایت پہ ہم توقف کر کے اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اس کے بعد پھر اگر وہ ریجیکٹ آپ کر دیں تو ظاہر ہے پھر وہ ایشو پیدا نہیں ہوتا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. Take a Facebook question and then move on to the second round of questions. So the Facebook question asks if you could recommend a good Islamic history book in English and in Urdu. Well, actually, Islamic history book, I don't think that a single book can be recommended because history itself is a vast area. We have 12 centuries or 14 centuries of Islamic history. If there is a particular period, تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں پیریڈ کے لیے فلاں کتاب اچھی ہے, یا فلاں جو یہ ٹائم ہے اس کے لیے فلاں کتاب. اسپین کی ہسٹری الگ ہے, امیدس کی الگ ہے, عباسڈس کی الگ ہے, آٹومنس کی الگ ہے. You see, history is replete with so many eras. تو ایرا اسپیسیفک بکس ہیں. لیکن اگر آپ ایک جنرل سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں ابن خلدون کی جو تاریخ ہے وہ اردو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. تو دا ہسٹری آف ابن خلدون از ان سیورل والیومز, لیکن آپ وہ والیوم پڑھ سکتے ہیں جس والیوم کا جو ایرا آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو نسبتاً وہ بہتر ہے. اور یہ as I said, this is in both in English and the Urdu language. Originally تو انہوں نے عربی میں لکھی تھی, 9th century میں یہ تھے, اور لیکن it is one of the best histories. Very much, Dr. Salim. Moving on to our second round of questions, Moshabah Wasim.
Please go ahead. जी सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी हमने जिसने कहा कि मोमिन के लिए ये कैद खाना है, तो इससे थोड़ा रिलेट मेरे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि हम अल्लाह की खातिर कई दफ़ा हमारी थिंकिंग कुछ और कह रही होती है, लेकिन आप अल्लाह की खातिर वो काम करते हो, तो वो कहीं हिपोक्रेसी में तो नहीं आ जाता कि मेरी सोच कुछ और है, मेरा दिल कर रहा है फर्ज करें कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं इसके साथ बुरा करूं, लेकिन मुझे अल्लाह की किताब ये कह रही है कि बुराई का जवाब अच्छाई से दो, तो दो कॉन्फ्लिक्ट माइंड में चल रहे होते हैं। नहीं, तो लेकिन आप करते वो जो किताब कह रही है, लेकिन फिर दिल में ये आता है कि नीयत तो मेरी ये थी कि मैं उसके साथ बुराई करूं, किसने किया जी, तो उसमें फिर सवाब मिलता है या इसको हम कैसे डिफरेंशिएट नहीं, ये इसको आप किसी भी लिहाज से हिपोक्रेसी नहीं कह सकते, लेकिन हिपोक्रेसी तो ये होती है जिसमें आप जानते बूझते काम को करें। ये जहन में रखिएगा, कोई गलती से कोई चीज़ जो होती है वो कभी किसी को मुनाफिकत की तरफ नहीं लेके जाती। वहाँ तो ये है कि आप खुदा के डर से, आपको बुरा ख्याल आया लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरा रब मुझसे राज़ी नहीं होगा, मुझे इस ख्याल को नहीं करना, वहाँ तो आप खुदा की मर्जी का रिगार्ड कर रहे हैं। तो इसको तो किसी भी लिहाज से आप दोगलापन या मुनाफिकत नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ ना तो आप किसी को धोखा दे रहे हैं, वहाँ तो आप असल में ऐसी है कि जैसे देखिए ना अपनी ज़िंदगी में आपके वालिदैन अगर आपसे किसी ऐसी बात पर नाराज़ होते हैं जिसमें आपका भी ख्याल है कि वो ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि दिल तो आपका चाह रहा होता है कि भाई मैं दूसरी बात करूं क्योंकि उसमें बड़ा वक्ती फ़ायदा है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मेरे वालिद नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए कि जो जिस बुनियाद पे वो नाराज़ हो रहे हैं वो असलन बात बिल्कुल ठीक है, तो आप उनकी बात मान लेते हैं। तो ये इसको किसी भी लिहाज से हिपोक्रेसी नहीं कह सकते, ये तो सिर्फ रिगार्ड है खुदा का या किसी बरतर शख्सियत का। लेकिन थिंकिंग आपकी दो होती है ना, मतलब एक तरफ आपको आपका माइंड कह रहा होता है ये करो, लेकिन फिर आप मानते अल्लाह की हो कि अल्लाह ये कह रहा है, तो देखिए ना वहाँ आप क्या कर रहे होते हैं कि वो जो आपका माइंड कह रहा है असल में आपका माइंड नहीं कह रहा है, वो आपको शैतान का वसवसा है जो आप में डाला गया है, आप नहीं कह रहे, वो आपका नफ्स है जो आपको सुझा रहा है, या शैतान कह रहा है या नफ्स कह रहा है, आप क्या उस नफ्स का जवाब दे रहे हैं खुदा की बात को बरतर रख के। तो ये हैं तो दो चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई आपने इस चीज़ को खुद इख्तियार किया, नहीं, आपका नफ्स आपको गलत मशवरा दे रहा है या शैतान आपको गलत मशवरा दे रहा है, आप उस मशवरे पर अमल करने से इनकार कर रहे हैं। सही, ठीक है, मतलब उसमें इंसान की फिर अपना कोई, मतलब जिसमें मुझे अक्सर ये चीज होती है कि दो चीजें आती हैं, लेकिन जब वो करूँ तो मेरे ज़हन में आता है कि यार मेरी नीयत तो थी, वो आ रही थी, मैंने अल्लाह की खातिर की है, तो मुझे गुनाह फिर भी शायद मिलेगा क्योंकि मेरी थिंकिंग तो और चल रही थी माइंड में। नहीं, उम्मीद नहीं है, मतलब ज़ाहिर है अल्लाह ताला ही फैसला करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है, इसलिए कि वहाँ आपने कोई, यानी वहाँ तो देखिए आपने खुदा की मर्जी को तरजीह दी है, यहाँ तो मेरा ख्याल है उलट होगा, खुदा खुश होंगे इससे। ठीक है, थैंक यू सर। Seeing that we only have very few minutes left, we'll take someone who hasn't gotten the chance to ask questions yet. Right. So Imran K. Ahmed, you're next. अस्सलाम सर, two points. One, आपने अभी एक सवाल पूछा था किताबों के रिकमेंडेशन के लिए, तो स्पेसिफिक पीरियड अगर कोई खुलफाए राशिदीन के लिए इंग्लिश में किताब आप रेकमेंड कर सकते हैं वो बताइएगा, दैट 30 टाइम पीरियड। और सेकेंडली मेन क्वेश्चन मेरा ये था, लास्ट वीक आपने एक पॉइंट बताया था कि सेक्टेरिज्म का एंड अनलाइकली है इंटरफेथ, बिकॉज दैट्स हाउ हिस्टोरिकली वर्क्स, लेकिन विद इन इस्लाम इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये दिखता है, बाकी के एरियाज में नहीं दिखता। तो आप इस पर थोड़ा एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम देखते हैं कि शिया और सुन्नी डिवाइड इज ग्रोइंग एंड बिगर अक्रॉस द मिडल ईस्ट, तो इट कैन एक्सप्लेन दैट अ बिट मोर, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट से वाइड दिखता है सेक्टेरिज्म के खत्म कैसे हो सकता है। तो जहाँ तक खुलफाए राशिदीन की हिस्ट्री का ताल्लुक है, वहाँ पे भी 2-3 बुक्स हैं जो आपको मुफीद होंगी। एक है तबक़ात इब्न साद, बेसिकली तो अरबी की किताब है, लेकिन इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड इन उर्दू, एज आई थिंक इट इज़ कॉल्ड, मुझे एग्जैक्ट इनका नाम अरबी में अंग्रेजी में याद नहीं आता। यानी तबक़ात, अगर आप इब्न साद, इनका मोहम्मद बिन साद इनका नाम है, ही इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरियंस। तो उनकी जो किताब है वो इट कवर्स द खुलफाए राशिदीन पीरियड इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, और एक पूरी जिल्द उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे भी है, तो वो आप देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्री, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि उसमें कुछ रॉ बातें भी हैं। रॉ का मतलब ये है कि दे नीड टू बी वंस अगेन इवेल्युएटेड, लेकिन वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इससे खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उन पोर्शंस में जहाँ जहाँ आपके जहन में सवाल उठते हैं ना, वहाँ पे फिर और इंडिविजुअल एफर्ट्स और लोगों ने किए हुए उनकी तनकीद करने के लिए। गोया कि आप ये एक वर्किंग टेक्स्ट के तौर पे इसको ले सकते हैं एज अ इंफॉर्मेशन, एंड देन ऑन सेपरेट इराज, जैसे हज़रत अबू बकर के ज़माने में कोई वाक़यात हुए, हज़रत उस्मान के ज़माने में वाक़यात हुए, उन पे फिर कुछ लोगों ने अलग अलग से काम किया हुआ है। तो वो फिर ये हो सकता है कि जो आपके जहन में जिस वाक़े पे सवाल पैदा हुआ आप पूछ सकते हैं,
تو اس لحاظ سے پھر آپ کو کتاب کو سجیسٹ کی جا سکتی ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا ریگارڈنگ سیکٹیرینزم. تو دیکھیے سیکٹیرینزم ود ان اسلام کا تو بہت بڑی وجہ آپ کو سب کانٹیننٹ میں یہ ملے گی کہ یہاں ایکچولی جو مسجدیں ہیں اور جو مدرسے ہیں وہ فرقوں کے ہیں, یعنی مسجدیں بھی فرقوں کی ہیں اور مدرسے بھی فرقوں پہ ہیں. جب تک آپ کے جو مسجدیں اور فرقے جو ہیں وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہیں آ جاتے, اسٹیٹ کے کنٹرول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے یعنی اپنے قبضے میں لے لینا ہے, بلکہ یہ کہ ریگولیٹ کریں. جیسے آپ دیکھیے کہ انڈونیشیا میں ایسا ہوتا ہے, ملیشیا میں ایسا ہوتا ہے, ٹرکی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی فرقہ نہیں ہے جو مسجد بنا رہا ہے اپنی, بلکہ وہاں پہ اسٹیٹ امامز اپوائنٹ کرتی ہے جو پڑھے لکھے امام ہیں, جن کو ایک خاص انہوں نے ایک ڈگری طے کر دی ہے کہ بھئی یہ آپ کی ڈگری ہوگی, یہ آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی, اور آپ نے ان موضوعات کو زیر بحث لانا ہے, لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنی ہے. وہاں دیکھیں آپ کو کوئی فرقہ واریت نہیں ملے گی. اور دوسری چیز جو سب کانٹیننٹ میں بہت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مدرسے بنتے ہیں وہ آپ کے اندر یعنی ڈے ون سے انسان کے اندر سیکٹیرینزم پیدا کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ مدرسے بھی ایسے ہی ہیں نا کہ جو کسی فرقے کے ہیں. یعنی اسلام کا کوئی مدرسہ نہیں ہوگا, بلکہ دیوبندیوں کا ہوگا یا مثال کے طور پہ بریلویوں کا ہوگا. تو وہاں اگر یہ کر دیا جائے کہ 12 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے, جو اسکول ایجوکیشن ہے ہائی اسکول تک, دیٹ ہیز ٹو بی آبزرو بائی ایوری سنگل اسٹوڈنٹ. اور اگر آپ نے اسلامک سیمنری میں جانا ہے تو وہ 12 سال کی یہ جو براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے, اس کے بعد یو شوڈ گو انٹو این اسلامک سیمنری, اور دیٹ سیمنری مسٹ ناٹ بی اینی جیسے کہتے ہیں ڈینومینیشن, اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ریگولیٹڈ, جس میں سارے مذاہب پڑھائے جائیں اور اعتدال کے ساتھ پڑھائے جائیں. تو یہ چیزیں, اور اس میں اگر آپ تیسری چیز بھی ایڈ کر لیں کہ جمعے کی نماز, چونکہ وہ مسجد سے ریلیٹڈ ہی ہے, تو جمعے کی نماز کے بارے میں دیکھیے جو خلفائے راشدین کے نے جو سنت قائم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شروع ہوئی, وہ یہ تھی کہ جمعے کا جو ممبر ہے وہ اسٹیٹ اتھارٹیز استعمال کریں گی, کوئی مذہبی آدمی نہیں استعمال کر سکتا, صرف یہ ایک نماز. اور عید کی نماز بھی اسی طرح سے ہی ہے. یہ جو اسٹیٹ ہے وہ اس کے جو نمائندگان ہیں, پریزیڈنٹ خود ہے, پرائم منسٹر ہے, یا اس کے ریپرزینٹیوز ہیں, وہ ہفتے میں ایک دن وہ سامنے آئیں گے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی وہاں موجود ہوں گے, اور ایک نماز جب وہ وہاں پڑھائیں گے تو ایک لحاظ سے اسٹیٹ کے اندر جو یہ احساس پیدا ہوگا کہ دے آر ریچنگ آؤٹ ٹوورڈس پیپل, اور یہ ذمہ داری ان کی ہے. تو یہ چند اقدامات اگر ہم کر لیں, جو کہ اس وقت ناممکن نظر آتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے لحاظ سے, لیکن تاہم حل یہی ہے, کیونکہ اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ تینوں چیزیں وہاں نہیں پائی جاتی. But would you expect کہ جو سنی شیعہ ڈیوائڈ اکراس مڈل ایسٹ ہے وہ ایسے ہی رہے گا آخرت تک؟ جی وہ ایسے ہی رہے گا. دیکھیے سنی شیعہ ڈیوائڈ چونکہ بیسکلی ایک ایسی شروع تو پولیٹیکل ڈیوائڈ سے ہوا, لیکن اٹ بیکیم اے ریلیجس ڈیوائڈ, اینڈ اٹ ہیز, دیوبندی بریلوی تو ابھی 300 سال پرانے سیکٹس ہیں, یہ تو 1400 سال پرانا ایک ڈیوائڈ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ہمیں برج کرنا بھی چاہیے, اس کو برج کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس کے اندر جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ پیدا کریں, ایک دوسرے کا احترام پیدا کریں, ایک دوسرے کو یہ موقع دیں کہ بھئی انہوں نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو بھئی انہوں نے ان کے خدا کے درمیان وہ ہے, اور کسی نے اگر آزادی سے شیعہ بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے, سنی بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ رسپیکٹ اور ریگارڈ کا کلچر فروغ دیں گے تو آئی تھنک یہ ایشو پیدا نہیں ہونا چاہیے. Thank you so much, Dr. Salim, for this session. We're over time. So for the remaining participants, please hold on to your question until the next session. Okay. So inshallah we'll see each other next Saturday. Until then it is Khuda Hafiz.